तमाम साथियों को या अली मदद। सबसे पहले आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे सवालात किए। इन्हीं सवालात से आज की क्लास मुनक्कद हुई है और इस क्लास में जो हम बात करेंगे उस पे कुछ मकाले लिखे जा चुके हैं। मोमिन की ज़िंदगी किताब नंबर 3, इसमें इमाम शनासी के नाम से जो हम आज बात करेंगे कि इमाम ज़मान को हम अली अल्लाह क्यों कहते हैं। इस सवाल के जवाब में 7 आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। हम उन्हीं आर्टिकल्स को बेस करते हुए आज इस सवाल को दोबारा लेक्चर की सूरत में बात करेंगे ताकि हमारे सुनने वाले साथी जिन्होंने सवाल किया है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाए। तो सबसे पहले हमारे मौला नूर मौलाना शाह करीमुल सनी हाजी इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हम अपने आका दो जहान से मदद मांगेंगे, यारी मांगेंगे कि मौला मेहरबान इस डिस्कशन में बरकत देना, साथियों की समझ में रोशनी देना, नाचीज़ की ज़बान पर नूर देना, ताकि आज जो भी हम बातचीत करें वो हम एक दूसरे के दिल और जहन के अंदर इस बात को बिठा सकें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हमारे प्यारे इमाम हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जान इस इमाम से फ़िदा हों फरमाते हैं, ईमान एक अनमोल चीज़ है और जो खुदा को प्यारी है। मोमिन नुसैरी हमारे दादा हज़रत मौला मुर्तज़ा अली को अल्लाह कहता था। इसे 70 मरतबा मौत से गुजारा गया, लेकिन फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। फिर हुक्म आया कि ये सच्चा मोमिन है और इसकी औलाद भी हकीकी ईमानी होगी। इस मोमिन को और इसकी औलाद को क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा दर्जा इसको इसके ईमान के एवज़ मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमान का जो हवाला है वो मुंबई इंडिया सितंबर 8, 1985 में मौलाना इस फरमान को फरमाया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत फरमान। अब देखते हैं कि इसको हम कितना समझे हैं। इस फरमान में इमाम ने मोमिन के ईमान पर जोर दिया है कि ईमान जो है वो बहुत ही अनमोल चीज़ है और खुदा ताला को बहुत प्यारी है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ईमान यानी कि क्या? ईमान जो हमको बचपन में हमारे वालिदैन ने भोरे मनेसरेवो या ब्लाइंड फेथ के तौर पे हमें सिखाया। हाथ पकड़ के जमात खाने ले गए, बिठा दिया, दुआ पढ़ ली। बचपन में जो हमारा ब्लाइंड फेथ यानी कि ईमान समझे बगैर हमने जो उसको बना लिया वो हमारा ईमान है। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो सवाल करता है और अपने मज़हब को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो अक्लमंद है, उसके पास अकल है, वो सवाल कर सकता है, सूझबूझ रखता है। और इसीलिए आज हम दोस्त यहाँ जमा हुए हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात यानी कि अली अल्लाह कहना हमारे वालिदैन और हमारे दादा दादी वगैरह के लिए बहुत आसान था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत आसान था। लेकिन आज के ज़माने में हम अली अल्लाह को सुनते नहीं हैं और सुनते हैं तो बहुत ताज्जुब करते हैं कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है। तो इसी हवाले से इमाम ने फरमाया कि ईमान एक अनमोल चीज़ है, यानी कि वो मोमिन जिसने अपने आप को इल्म के ज़रिए से तैयार किया, होशियार किया, समझदार किया, उसका ईमान बहुत अनमोल है, क्योंकि उसे पुख्ता यकीन है कि उसका मौला ही सब कुछ है। और मिसाल मौला मोमिन नुसैरी की देते हैं कि मोमिन नुसैरी मौला मुर्तज़ा अली को अली अल्लाह कहता था। मोमिन नुसैरी जो मौला का आशिक था, एक सफ़र पे मौला के साथ था और बहुत सारी रिवायतें हैं इस
کہانی کے بارے میں، لیکن ایک چھوٹا سا ورژن یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ مولا علی اور ان کے ساتھیوں کو ایک ندی پار کرنی تھی اور یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ندی کتنی گہری ہے۔ تو مولا علی مومن نصیری کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کنارے پہ، اس جگہ پر جا کر تم ایسا کرو، مچھلی کو پکارو، اور اس نام کی مچھلی، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کو پکارو اور پوچھو کہ راستہ کہاں سے آسان ہے۔ مومن نصیری حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس کنارے پہ جاتے ہیں جہاں مولا علی نے ان کو فرمایا تھا۔ وہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ بھئی کرکرا، مرمرا، جو بھی مچھلیوں کا نام مولا نے دیا تھا، پکارتے ہیں تو مچھلیاں باہر آتی ہیں، اور مچھلی کو پہلے پکارتے ہیں تو بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں، پھر کہتے ہیں کرکرا تو کچھ مچھلیاں غائب ہو جاتی، پھر کہتے ہیں مرمرا، کیونکہ مچھلی کے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اور کرتے 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 ایک مچھلی بچ جاتی ہے، اور وہ ان ناموں کو اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے مولا علی نے ان کو بتایا تھا۔ جب ایک مچھلی بچ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے مومن نصیری کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم سے پوچھوں کہ راستہ کہاں سے گہرا نہیں ہے تاکہ ہم آسانی سے، احتیاط سے یہاں سے گزر جائے۔ تو وہ مچھلی مومن نصیری سے کہتی ہے، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس ندی میں کتنی مچھلیاں ہیں، کس کس خاندان کی ہیں، ان کے خاندان کے نام کیا ہے، کیا اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ راستہ کہاں گہرا نہیں ہے؟ یہ سن کر مومن نصیری تو ہکا بکا، کہتے ہیں بے شک، یہ کیوں میں نے نہیں سوچا۔ وہ مولا علی کے پاس جاتے ہیں اور مولا علی سے کہتے ہیں کہ یا مولا، عجیب معجزہ ہوا کہ مچھلی نے ایسا کہا تو میرا یقین آپ پر ہو گیا کہ خداوند آپ ہی علی اللہ ہے، آپ جہاں سے فرمائیں گے وہیں سے ہم راستہ پار کریں گے۔ چونکہ یہ زمانہ شریعت کا تھا تو مولا علی نے اس کو اپنی تلوار سے، ذوالفقار سے، اس کی گردن اڑا دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولا نے ان کو پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ اب بتا کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے جو مار کے زندہ کرے وہ بے شک علی اللہ ہے۔ کہتے ہیں، اور یہ فرمان میں ہے، امام سلطان محمد شاہ، ہماری جانیں اس امام سے فدا ہوں، فرماتے ہیں اپنے فرمان میں کہ مومن نصیری کو 70 دفعہ قتل کرنے میں آیا، 70 دفعہ قتل کرنے میں آیا، پھر بھی اس شخص نے، اس مومن نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور کہتا رہا کہ علی اللہ تو ہی تو، بے شک تو ہی علی اللہ ہے۔ تو اس کے ایمان کو امام نے سراہا، نہ صرف یہ بلکہ اس کو بہت سارے انعامات دیے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ تا قیامت تک اس کی اولاد کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کسی بھی اسماعیلی کے لیے کتنی حیرانگی کی بات ہے، لیکن یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مومن نصیری، آپ غور کریں، وہ نصیری نہیں ہے، وہ مومن ہے، مومن ہے جو امام کی بات کو مانتے ہوئے، امام کی حکم کا پالن کرتے ہوئے مچھلیوں کو پکارتا ہے اور مچھلیوں کی بات کو سمجھتا ہے۔ تو یہ کوئی سیدھا سادہ عام مومن نہیں تھا، بہت پہنچا ہوا مومن تھا، اس کی بہت عبادت، بہت ریاضت، بہت خدمات تھی، روحانیت میں بہت آگے تھا۔ اس کی اس محنت کے بدولت، اس کی اس ریاضت کے بدولت وہ امام کے ساتھ امام کا خدمتگار تھا، اور پھر جب اس چھوٹے سے معجزے کو وہ جب دیکھتا ہے، بظاہر مچھلی کا معجزہ ہے، شاید کسی کے لیے بہت بڑی بات نہ ہو، لیکن اس معجزے کو دیکھ کے اس کا یقین اتنا پختہ ہو گیا۔ تو یہ معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مومن نصیری کے ساتھ یہ معجزہ ہوا، اور پھر اس نے اس معجزے کی بدولت امام کو پہچان لیا کہ امام ہی دراصل علی اللہ ہے۔ بحیثیت اسماعیلی جماعت، یہ ہماری شدت سے خواہش ہے، چاہت ہے کہ ہم امام کو خوش کریں، امام کو راضی رکھیں، امام کے ساتھ جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ پورے کریں، آخر سانس تک ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم امام کے تابعدار رہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ نے اس فرمان کرنے کے ذریعے سے جماعت کو یہ روشناس کرایا کہ کیسے مومن امام کو علی اللہ کہتا ہے۔ گو کہ ایسا نہیں لگتا کہ مولا حکم دے رہے ہیں یہاں پہ کہ علی اللہ کہو، لیکن
غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں جو انعام دیا گیا مومن نصیری کو، میرا یہ یقین ہے کہ ہر اسماعیلی ممبر، ہر جماعت کا ہر ممبر وہ یہی انعام چاہتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ ایک ہو اور قیامت کے دن کچھ پوچھا نہ جائے، بس وہ امام کے لیے قربان ہو کے امام سے ایک ہو جائے۔ تو ایک اسماعیلی مومن پر آج کیا امتحانات ہے؟ سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانا ہوگا۔ تو آپ کو پتا ہے نا کہ مومن بھی جو ہے نا ایک عام طور پہ ہوتا ہے، ایک خاص طور پہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ مومن شخص ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے بات کی کہ مومن ہونا ایک خاص بات ہے، یعنی جو کہ مومن نصیری کی مثال سے لی ہم نے۔ مومن نصیری عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے ذکر میں، اپنی خدمات میں بہت آگے تھا، روحانیت میں بہت آگے تھا۔ وہ علم سے امام کو جانتا تھا، امام کی شناخت رکھتا تھا، لیکن اس معجزے سے اس کے دل کے اندر ایک عجیب انقلاب آ گیا۔ تو سب سے بڑا امتحان آج کی جماعت پر جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو حقیقی علم سے روشناس کرے۔ جب تک حقیقی علم نہیں ہوگا تب تک یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ روحانیت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور ہم اس فرق کو کیسے مٹائیں۔ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے اور روحانی زندگی ہے وہ ایک ہی ہے دراصل، تو وہ کس طرح سے ایک ہے؟ کیوں ہمیں یہ دو الگ الگ باتیں لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کام کاج سے ہمیں فرصت ملے تب کہیں جا کے ہم حقیقی علم کی طرف راغب ہوں۔ تو زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنا صرف دنیا کی زندگی کو تو جینا نہیں تھا، ہمیں روحانیت کو بھی آگے پانا ہے۔ تو روحانیت کو پانے کے لیے، روحانی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، اپنے طریقے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھنا۔ حاضر امام نے کراچی پاکستان اکتوبر 27 2000 میں فرمایا، صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ سمجھیں کہ ہماری روایت میں عقل اور عقیدہ کس طرح ساتھ ہے۔ وہ اس طرح کہ عقل ہمیں اپنے عقیدے کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر امام دارالسلام تنزانیہ اگست 17 2007 میں فرمایا، عقل ہمارے عقیدے کا ایک لازمی حصہ ہے جس کے ذریعے ہم اسلام میں ہمارے عقیدے کے معنی سمجھتے ہیں، اور جس طرح حضرت علی نے ہمیں اسلام میں ہمارے عقیدے کے معنی سکھائے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا، اس فرمان کا؟ تعلیم جو ہے وہ عقل کی چابی ہے۔ ایک شخص جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے، اپنی عقل سے وہ چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت کو پاتا ہے، حقیقت کو پہچاننے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 105 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ اس سوچ کے مد نظر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں فرمایا کہ، صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ آخر زمانہ ہے، اس میں جو ایماندار ہیں وہ اپنے امام کی قدرت اور کرامت دیکھیں گے، لیکن جو ادھورے دل والے ہیں ان کرامات کو ظاہر دیکھتے ہوئے بھی اسے جھوٹ سمجھیں گے۔ جنہوں نے پیغمبر، نبی اور امام کی قدرت اور کرامات کو نہیں مانا، اس کی مثال اندھے کی ہے۔ یعنی کہ اس آخر دور میں امام فرماتے ہیں کہ جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ معجزات اور حیرت انگیز واقعات کو دیکھیں گے تو صحیح، لیکن ایمان مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان معجزات کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس پہ یقین نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم میں سے، آج ہم جتنے سن رہے ہیں اس بات کو، ہم میں سے کیا ہر ایک نے حقیقی علم کو حاصل کیا؟ یہ حقیقی علم جو ہمیں فرمان، گنان اور قرآن سے ملتا ہے، کیا ہم نے ان کتابوں کی اسٹڈی کی؟ کیا اپنے علم کو آگے بڑھایا؟ یا کہ ہمارا تعلیم یافتہ ہونا صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں تعلیم یافتہ کہلائیں اور دنیا کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اس تعلیم کا استعمال کریں؟ ایک بہت ہی خوبصورت گنان جو اسماعیلی ایسوسی ایشن طریقہ بورڈ اور ایجوکیشن بورڈ پاکستان میں شائع ہوا ہے، اے جی حق توں پاک توں بادشاہ، مہربان بھی یا علی تو ہی تو۔
کہ تو ہی حق ہے مولا، تو ہی پاک ہے مولا، تو ہی میرا بادشاہ ہے، تو ہی مہربان یا علی، تو ہی تو ہے۔ اے جی رب تو، رحمان تو، اول آخر قاضی تو ہی تو۔ اے جی جل تھل مول منڈر ہارنا، یا علی حکم تیرا بھی تو ہی تو۔ اے جی تیری دوستی میں بولیا پیر شمس، میں بندہ تیرا، یا علی تو ہی تو۔ تو اگر ہم غور کریں کہ پہلے شعر میں جب پیر فرماتے کہ حق تو، پاک تو، بادشاہ، تو دراصل یہ قرآن کی پہلی صورت اور دوسری اور تیسری آیت کا ذکر ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تو تیری تعریف ہے یہ مولا، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم ہے مولا۔ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت ہی مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ تو گنان جو ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جو دوسرا گنان کا مصرع تھا کہ اے جی رب تو، رحمان تو، اول آخر قاضی تو ہی تو، یہ قرآن کی سورہ حدید 57 نمبر کی سورہ ہے، اور آیت جو ہے وہ نمبر 3، هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن، یعنی کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کی اسٹڈی کی ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گنانوں میں پیروں نے قرآن کو نچوڑ کے گنانوں میں بیان کیا ہے، لیکن عشق میں بہت بڑھاوا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، گنان کو بھی پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہی گنان میں ہے، گنان میں جو ہے وہی فرمان میں ہے، فرمان میں جو ہے وہی قرآن میں ہے۔ اس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، ہماری عقل کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ ہم جو بات دل میں محسوس کرتے ہیں حقیقی طور پر وہ وہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی بات کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مومن نصیری جس کو 70 دفعہ قتل کرنے میں آیا اور اس قربانی کے عوض اس کو جو انعام دیا گیا وہ بہت ہی عجیب و غریب، بہت ہی عالی شان، خوش قسمت ہے وہ مومن جس کو امام کے ساتھ کوئی سوال جواب کیے بغیر ایک کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا پیر کا ایک گنان، تل بھار تو لڑا، کھانے کی دھار چلنا، یعنی ایک ایک کण کण کا جو ہے وہ حساب ہوگا، ہمارے اعمال کا لینا دینا ہوگا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں، زندگی ہی میں پتہ چل جائے کہ اس کا مولا ہی علی اللہ ہے، اور اس کو قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کی شناخت کی۔ یہ تو بہت بڑے راز کی بات ہو گئی۔ راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مومن اپنی زندگی میں ایمان کو پہچان لے گا وہ اس سے کوئی سوال جواب قیامت کے دن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو ریاضت زندگی میں لے لی، یعنی کہ اپنی علمی ترقی کی، اپنی عبادت میں باقاعدگی کی، تو اس نے اس راز کو پا لیا جو شاید کچھ لوگ مرنے کے بعد پاتے ہیں۔ تو وہ مومن کتنا اعلیٰ درجے کا ہوا کہ اس نے اپنی زندگی ہی میں یعنی کہ اس حقیقت کو، اس شناخت کو پا لیا کہ اس کا خدا کون ہے۔ یہاں پہ گنجائش ہے اور بھی سوالات کی، یہاں پہ اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال ہوں گے تو اس پر جو ہے ہم اور بھی ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ آخر زمانہ ہے، اس میں ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں گی۔ کہاں دکھائی جائیں گی؟ ہمارے اندر، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا عالم شخصی، ہماری اندر کی دنیا، اور پھر باہر کی دنیا۔ یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، سورہ 51 ورس 43، جس میں خدا تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اندر اور باہر دونوں طرف
خدا کی نشانیاں دکھائی جائیں گی. اور مولا نے بھی یہی فرمایا کہ آخر زمانہ ہے، اس میں نشانیاں ہوں گی، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ ان نشانی کو سمجھ لیں گے. تو بہت ساری نشانیاں ہمیں اپنے عالم شخصی یعنی ہماری اندر کی دنیا میں ہمیں ملتی ہے، اور ہماری اندر کی دنیا اس وقت پروان چڑھتی ہے جب ہم اپنے آپ کو علم اور عبادت سے آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمارے اندر عالم خیال، the world of thoughts, imagination، جب وہ پروان چڑھتا ہے ہمارے عالم شخصی میں، ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. پھر عالم روحانیت ہے، عالم خواب ہے. یہ تمام عالم جو ہیں، یہ 3 عالم جو وہ ہمارے اندر ہیں. پھر آف کورس ہماری جو باہر کی کائنات ہے وہ بھی ہے. تو ہمارے اندر اور باہر دونوں ہی طرف نشانیاں ہیں. جب ایک مومن انسان جب اسٹڈی کرتا ہے تو وہ باہر کی دنیا میں ایک کتاب لے کے پڑھتا ہے، لیکن جب وہ عبادت میں بیٹھتا ہے اور اس علم کو بہت اچھی طرح سے چبا چبا کے جب وہ اپنے اندر سمجھتا ہے، اپنے اندر اس کو بٹھا دیتا ہے، تب اس کے اندر کی دنیا اجاگر ہو جاتی ہے. اس کا عالم خیال روشن ہونے لگتا ہے، عالم خواب روشن ہونے لگتا ہے، عالم روحانیت میں ترقی ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ ان نشانیوں کو اپنے اندر ہی پا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور پھر اسے حقیقی طور پہ ایمان کی شناخت حاصل ہوتی ہے. امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے مشن کانفرنس اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی جانب سے دارالسلام میں جولائی 1945 میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی. اس کانفرنس میں امام نے تقریر کی. امام فرماتے ہیں کہ جب 8 سال قبل میں بمبئی میں تھا، تب ہمارے بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور درخواست کی کہ صرف ایک لفظ دعا میں شامل کیا جائے، اس کے علاوہ ہر چیز ٹھیک ہے. ہم نے پوچھا کہ وہ ایک لفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی اللہ کے بجائے علی ولی اللہ کہا جائے. تب ہم نے فرمایا کہ اس لفظ کو بدلنے سے تو بہتر ہے کہ آپ دعا پڑھنا ہی چھوڑ دیں. تم گمراہ ہو، یہ تمہاری گمراہی ہے، نہ کہ علی اللہ غلط ہے. تم گمراہ ہو، یہ تمہاری گمراہی ہے، نہ کہ علی اللہ غلط ہے. یہ امام کے الفاظ ہیں. اسماعیلی طریقے میں حدود دین کا کانسیپٹ ہے. حدود دین مطلب کیا؟ دین مطلب ریلیجن، حدود مطلب باؤنڈریز. حدود دین، دین کی باؤنڈریز، جس کو ہم سیڑھیوں کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں. تو حدود دین میں کون لوگ آتے ہیں؟ حدود دین کو اگر آج ہم صرف ایک بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات کی گنجائش ہے کہ ہمارے پیر جو ہے وہ حدود دین کی سیڑھیوں میں ہے. ہمارے پیر جو ہے وہ ہمیں ماں کی طرح نرمی سے، محبت سے، بہت ہی مشکل کانسیپٹس کو لے کے آسانی سے گا کے گنان میں، ردم میں ہم کو جو ہے سمجھا دیا کہ اول تو ہی، ظاہر تو ہی، باطن تو ہی. مولا علی کی بات کر دی کہ علی علی تو ہی تو، تاکہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں. تو اسی طرح سے پیر شمس نے ایک اور گنان جو ہے، گنان من سمجھامڑی 178 پارٹ کے اندر لائن 15 اور 16 میں فرماتے ہیں پیر شمس، مولا علی کو اللہ جانو، اس ونا دوجا کوئی نہ پہچانو. یہ گنان من سمجھامڑی موٹی میں سے لیا گیا ہے. اس ورس کا، اس لائن کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا علی کو اللہ پہچانو، اس کے سوا اسے اور کچھ نہ مانو. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے امام کی تعلیم کہ علی اللہ غلط نہیں ہے، تم جاہل ہو، تم گمراہ ہو، علی اللہ میں کوئی غلط نہیں ہے. تو ہمیں لگے گا چلو فرمان میں ایک بات ہے، اس کی اور کہاں ہم کو ثبوت ملتا ہے، کہاں ہمیں سکھایا گیا ہے پہلے؟ تو پیر شمس نے ہمیں پہلے سکھا دیا تھا. امام سلطان محمد شاہ نے بعد میں بتایا ہمیں. ہمارے پیر جو ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے ہمیں پہلے سمجھا دیا تھا. اسی طرح سے پیر سید امام شاہ نے مومن چیتامنی میں اسی بات کو کچھ اس طرح سے بتایا ہے. یہ جو ہے شعر نمبر 88 ہے، پارٹ 88 ہے. پیر سید امام شاہ فرماتے ہیں، اے جی تے صدگر صاحب جس ریوا کرے، شکرانہ کدا اتی اپار، علی نے تو اللہ اوڑکھیو،
ते माहे शक न आड़ियो लगार। ए मोमिनीन, अपने रब की खिदमत करो और शुक्रगुजार रहो अली के, क्योंकि वो ही अल्लाह है, इस बात पर शक न करना। फिर पार्ट नंबर 96 में पीर सैयद इमाम शाह फरमाते हैं, ए जी अली तो सही अल्लाह कहिए, तेमा ओछो नहीं लगार। अमने एने मानिए सदक सू, ए नाम छे जल शाह नो आकार। यानी कि ए मोमिनीन, अली अल्लाह को पुकारो और इससे कुछ कम ना कहना, क्योंकि ये मेरा ईमान और यकीन है उस पर, और वही मेरा रब है। ये हमारे पीर माए बाप कह रहे हैं, जिनसे हम तालीम लेते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो हमारा यकीन और ईमान क्या होना चाहिए। एक और शेर, एक पार्ट नंबर 104, इसमें पीर फरमाते हैं, ए जी ए रूप अमारू जानिए ते मौला मुर्तज़ा अली अवतार। अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शक न आण जो लगार। ए मोमिनीन, मेरे ज़ुहूर को पहचानो, क्योंकि मैं मुर्तज़ा अली में ज़ाहिर हूँ और मैं ही खालिक हूँ, इस बात पर शक न लाना। पीर फरमाते हैं कि देखो ये इमाम का कहना है, समझो इस बात को। फिर पार्ट नंबर 106 में फरमाते हैं, ए जी तारे अर्जी की दी अली जनाब माँ। ए जी तारे अर्जी की दी अली जनाब माँ, ते सांभड़ो परवरदिगार। अली अल्लाह एक फरमाव्या, तेनू ते कौन करशे एतबार। ए मोमिन, पीर सैयद इमाम शाह मौला अली से दरख्वास्त करते हैं कि ए पालने वाले, मैं अपनी जमात को कैसे आमादा करूँगा। अली और अल्लाह एक ही हैं, कौन मेरी बात का यकीन करेगा। पीर को उस ज़माने में भी हमारी ये फ़िक्र थी। यही मसला आज भी है कि हम, जो मसला उस ज़माने में हमारे पीर को था, वो मसला आज भी है कि हम इमाम के जिस्म को देखते हैं, उस नूर को नहीं देखते जो इमाम के अंदर है। इमाम का जो जिस्म है वो नूर से मुनव्वर है। तो नूर को हम दो तरीके से, दो टर्म्स यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है हमें। एक होता है नूर मुजर्रद और दूसरा होता है नूर मुजस्सम, एब्स्ट्रैक्ट नूर और एम्बॉडीड नूर। खुदा ताला जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नूर है, लेकिन जब उसने दुनिया बनाई, इमाम को दुनिया में भेजा, तो उसने अपना नूर मुजस्सम कर दिया इमाम के अंदर। तो इमाम जो है उसी नूर से मुनव्वर है, नूर मुजस्सम है इमाम। और यही बात हमें पीर समझा रहे हैं कि जब लोग आपके जिस्म को देखते हैं तो वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये नूर नूरानी है, नूर से भरपूर है मेरा मौला, और यही अली अल्लाह है। एक और शेर पीर फरमाते हैं 113 पार्ट नंबर में कि ए जी अली अल्लाह जे कोई मान छे, तेनु पीर ने नबी मोहम्मद अवतार। जे नबी जी ने आल माहे थी उपशे, ते पीर मसले सार। ए मोमिनीन, जो अली अल्लाह को कबूल करते हैं वो पीर और नबी के बराबर हो जाते हैं और इन्हें नबी से हैं कहा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गिनान का पाठ और मोमिन नुसैरी की कहानी में कुछ आप समझ पा रहे हैं कि कुछ मिलाप है। मोमिन नुसैरी जिसने अपनी ज़िंदगी में इमाम की शनाख्त कर ली और उसको क़यामत तक उसकी आल औलाद को कोई सवाल नहीं, यानी कि उसने ज़िंदगी में अपने दर्जे को बहुत बुलंद कर लिया। तो फिर हमें यही बात समझा रहे हैं कि दर्जे को कैसे बुलंद करना है, कि जो अली अल्लाह को कबूल करते हैं वो पीर और नबी के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो शनाख्त होती है उस शनाख्त की वजह से उनको इतना आला दर्जा मिल जाता है कि इन्हें नबी भी कहा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नुक्ता बहुत ही तवज्जो तलब है कि इतना बड़ा मकाम मिल सकता है एक मोमिन को। सुभान अल्लाह। अगर हमारे पीर फरमाते हैं तो हमें कहना चाहिए बेशक, यकीनन। फिर पीर शेर पार्ट नंबर 141 में फरमाते हैं, ए जी त्यारे नबी मोहम्मद बूदी तियो ने मुरीद करिया, तेने दिखा दिया सत धरना आचार। अली ने मान जो अल्लाह करी, ते मुख खरी दसों दे जो सार। ए मोमिनीन,
پھر حضرت محمد نے ان کی رہنمائی کی، انہیں سیدھا راستہ دکھایا، انہیں ہدایت کی کہ علی کو ماننا اور دسون باقاعدگی سے دینا۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو جب تعلیم دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی، انہیں سیدھا راستہ دکھایا کہ علی کو اللہ ماننا اور دسون باقاعدگی سے دینا۔ پھر 143 پارٹ میں پیر فرماتے ہیں، اے جی علی تے اللہ کری مان جو، پیر تے محمد سردار، ہمارے فرمانے تمہیں چال جو، تے تمہارا ادشے پتر نے پریوار۔ سبحان اللہ۔ اے مومنین، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ علی اللہ کو پہچانو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند پایا پیر۔ اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہاری آل اولاد بھی آباد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو علم سے ترقی دیتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت سے بلندی دیتے ہیں، تو ہماری آل اولاد میں بھی یہ برکت، یہ نعمت چلتی رہے گی۔ تو آج ہم میں سے کون ایسا ماں باپ ہے جو یہ نہیں چاہے گا؟ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، قربانی درکار ہے کہ علم مجلس میں بیٹھنا، علم کو سمجھنا۔ پھر پیر فرماتے ہیں پارٹ نمبر 145 میں کہ اے جی تینے تمہیں لئی کری چال جو، تے پورت اوپر سار، تینے تیاں تھی تمہیں مل جو، علی اللہ کہی تھی نے آدھار۔ اے مومنین، علی کو اپنے خیالوں میں رکھو یہاں تک کہ تم کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، اور پھر اگر علی کے خیال کو چھوڑنا چاہو تو اسے اللہ تسلیم کرنے کے بعد چھوڑو۔ یہ بہت ہی اعلیٰ شاندار بات پیر نے کہہ دی ہے۔ پیر یہ کہتے ہیں کہ اپنے خیالوں میں مولا کو رکھو، یعنی کہ جو ہم نے عالم خیال کی بات کی تھی۔ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ مجھے روحانیت میں آگے ترقی کرنا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں روحانی ترقی کر رہا ہوں، تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ روحانیت کے 3 عالم ہیں اور اس میں ایک با ایک درجہ پر درجہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو عالم ہے وہ ہمارے خیالوں کا ہے۔ ہمارے خیال اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب ہم ایسے گنان، ایسے لیکچر سنتے ہیں، گنان، قرآن، فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے عالم خیال میں بہت روشنی ہوتی ہے۔ تو پیر کے الفاظ کو غور کریں اگر ہم، کہ علی کو اپنے خیالوں میں رکھو یہاں تک کہ تم کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جاؤ۔ یعنی کہ جب خیالوں میں ان کو رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نیند میں بھی، ہمارے سونے میں بھی ہمارے اندر ذکر چل رہا ہوگا، ہمارے خواب کی دنیا روشن ہوگی، اور پھر عالم روحانیت میں ہماری ترقی ہوگی۔ اور عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ اگر علی کے خیال کو چھوڑنا ہے تو اس مقام پر جا کر پہنچ کر پھر چھوڑنا۔ تو کیا یہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں دوستو، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پیر جو ہے بڑے عجیب و غریب الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جب علی کو اللہ مان لو، یعنی کہ اپنے ذکر کو اپنی نابی تک پہنچا دو اور یقین اور شناخت میں ایک ہو جاؤ، تو پھر ماننا نہ ماننا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے اندر بھر لیا، بٹھا لیا۔ آپ کے دل کے تخت پر امام بیٹھا ہے۔ اب آپ کہاں ہیں؟ اب تو امام ہی امام ہے، رائٹ؟ تو جب امام ہی ہمارے اندر ہے تو ہم ہیں ہی کہاں؟ ہم ہیں ہی نہیں۔ تو ہمارا خیال، ہمارا باطن، ہمارے خواب، تمام چیزیں مولا کے نام سے بھری ہیں۔ پھر شعر 362 میں پیر فرماتے ہیں، اے جی تینے حاضر جومو دیکھاڑیو، شاہ قاسم نو اوتار، انے تے اللہ کرینے مان جو، تیما شکمار جو لگار۔ اے مومنین، بس پیر نے آپ کا تعارف اس زمانے کے امام زمان شاہ قاسم شاہ سے کروا دیا ہے، اور یہ بھی سکھا دیا ہے کہ امام کو علی اللہ مان کر قبول کرو اور اس بات میں کوئی بھی شک نہ کرنا۔ پھر پارٹ نمبر 450 میں فرماتے ہیں، اے جی علی نے تو اللہ کری مانیے، صدگر سریوا کدی تے جگا جگ سار، پیارے نر سری اسلام شاہ نوازیا، جیسے بیٹھا چھے کہگ نگری منجار۔ اے مومنین، علی کو بحیثیت اللہ قبول کرو، اس لیے کہ اس پیر نے ان کی خدمت کئی دور میں کی ہے، کئی ادوار میں کی ہے۔
آج کے زمانے میں یہ سری اسلام شاہ کا خادم ہے جو کہک میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر الفاظ کو غور کیا جائے تو پیر بہت سارے رازوں کو یہاں پر عیاں کر رہے ہیں۔ پیر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے امام کو علی اللہ قبول کر لیا، اس لیے کہ اس پیر نے ان کی خدمت کی کئی ادوار میں کی ہے۔ اے مومنین، علی کو بحیثیت اللہ قبول کرو، اس لیے کہ اس پیر نے ان کی خدمت کئی ادوار میں کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ادوار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے دور، دور کا بھی جب اس کو ملٹیپلائڈ کرتے ہیں، دور کے اوپر جو ہے ادوار ہوتے ہیں۔ لیٹ سے اگر دور جو ہے 1000 سال کا ہے تو ادوار جو ہے وہ 7000 سال کا ہوگا۔ تو پیر کہتے ہیں کہ انہوں نے امام کی خدمت ایک دور میں نہیں، کئی دور میں کی ہے، اور آج کے زمانے میں یہ سری اسلام شاہ کا خادم ہے۔ یعنی کہ پیر یہ کہتے ہیں کہ کئی دور میں انہوں نے اپنے امام کو دیکھا ہے۔ جسم کے لحاظ سے وہ الگ الگ تھے، آج کے دور میں اسلام شاہ ہے، لیکن وہی تو علی اللہ ہے۔ وہ جامع بدلتا ہے، جسم بدلتا ہے، نور تو ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر پارٹ نمبر 588 میں پیر فرماتے ہیں، اے جی امے تو تینے صحیح کری مانیو، تیچے اد نرنجن نو اوتار، آ نور نہ پگلا امے نرکھیا، سری اسلام شاہ چھے تے اللہ نو اوتار۔ اے مومنین، میں بالکل یقین سے آپ کو حق اور خالق مانتا ہوں، یعنی کہ اے مومنین، میں بالکل یقین سے مولا کو حق اور خالق مانتا ہوں، جو امام اسلام شاہ میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہی ہے۔ یعنی کہ پیر اس نور کی بات کر رہے ہیں جو امام اسلام شاہ میں ہے اور آج شاہ کریم میں ہے۔ پھر پارٹ نمبر 589 میں فرماتے ہیں، اے جی امارے وچنے جے جیو چالے، تے تو امے درملی نہیں جاشے باہر، تے نرسری اسلام شاہ نے اللہ کری مانشے، اے شک نہ آرشے لگار۔ کہتے ہیں کہ جو میرا یقین کرے گا اور امام اسلام شاہ کو بلا شک و شبہ خالق مانے گا تو کبھی وہ گمراہ نہ ہوگا، کبھی وہ گمراہ نہ ہوگا۔ تو امام نے جو اسماعیلیہ کانفرنس میں جو فرمایا کہ دعا سے علی اللہ کے لفظ کو نہ نکالا جائے، اسی بات کے لیے ہمارے پیروں نے ہمیں کئی سالوں پہلے، کئی زمانے پہلے یہ تعلیم دے دی تھی کہ علی ہی علی اللہ ہے۔ تو یہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ ہم علم کو سمجھ کے، سن کے یقین کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ جب یہ علم الیقین ہمارے اندر گھر کر لیتا ہے، ہمارا باطن روشن ہو جاتا ہے، تو ہم اپنی باطنی آنکھ سے اس حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں، اور اس درجے کو کہا جاتا ہے عین الیقین۔ اور پھر جب ہمارے اندر اس کی حقیقی شناخت ہو جاتی ہے، جب ہم جان جاتے ہیں کہ بے شک علی اللہ ہی میرا مولا ہے، اسے حق الیقین کا درجہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علم کا کیا درجہ ہے، کیا ہم علم الیقین پر ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے علم کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو بہت زیادہ پختہ اور طاقت دینے کی ضرورت ہے، اشتیاق لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنے روحانیت کو ترقی دیں۔ نہ کہ ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو ہم دیکھیں، سنیں اور یقین کریں۔ ہمیں جو ہے داخلے دیے گئے گنان سے، فرمان سے، تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ہمارے اندر یہ یقین جو ہے، ہمارا علم الیقین جو ہے وہ پورا پکا جو ہے نا بیٹھ جائے، اور اس میں کبھی شک نہ آئے، کبھی بھی شک نہ آئے۔ تو ہم یہاں پہ کچھ دعائیں کر کے اس آج کے لیکچر کو یہاں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کریں گے
اگر علی اللہ نے توفیق، تائید، ہمت اور یاری دی تو۔ یا مولا ہمیں علم دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں حق کی سمجھ دے، آمین۔ یا مولا ہمیں ہمت دے کہ ہم حقیقت کو قبول کر سکیں، آمین۔ یا مولا ہمارے کمزور خیالات اور کانسیپٹس کو مولا تو درست کر دے اور اس سے ہمیں پناہ دے، آمین۔ یا مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا مولا ہمیں حقیقی علم عنایت کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت دے۔ یا مولا ہمیں سیدھے راستے پر تیز سے تیز چلنے کی اعلیٰ توفیق و تائید دے۔ یا مولا ہمیں تینوں درجات یعنی کہ ظاہر، باطن اور نورانی دیدار سے ہمیں فیض یاب کر مولا، ظاہری، باطنی اور نورانی دیدار دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔